बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूँ रिज़ कमाली और आप देख रहे हैं वीकेंड बज़। और आज तो कुछ ख़ास है। अब आप बोलेंगे ख़ास क्या है, मेरे अलावा ख़ास क्या हो सकता है, लेकिन चलें बता ही देती हूँ। आज ख़ास ये है, हमारे जो कराची के व्यूवर्स उन्हें तो पता ही है कि मौसम बहुत खूबसूरत है और सुबह से ही क्लाउडी है और ऐसा लग रहा है कि बस अभी झिलमिल सी रिमझिम सी बारिश जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन जो हमारे कराची के बाहर के व्यूवर्स हैं उन्हें नहीं बताते चले हम कि हमारे पास भी अच्छा मौसम ट्रांसफ़र हो चुका है। जो हमारे आउट ऑफ टाउन के, जो हमारे सरगोदा की तरफ के और रावलपिंडी की तरफ के और इस्लामाबाद की तरफ के जो व्यूवर्स होते हैं, जब हमें लाइव कॉल्स करते हैं तो अक्सर कह रहे होते हैं कि मौसम बहुत अच्छा है और हम उन्हें चिढ़के कहते हैं कि थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर दो। तो आज मेरा ख्याल है कि हम ये बोलेंगे कि थोड़ा सा मौसम हम वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, खूबसूरत सा, हसीन सा। और इस खूबसूरत से मौसम के साथ खूबसूरत बात यह है कि आपकी ढेर सारी हमें ईमेल्स मिली हैं और उन ईमेल्स में अप्रिसिएशन तो है ही, लेकिन साथ साथ थोड़ी बहुत शिकायतें भी हैं। कुछ लोगों ने हमें ये बोला है कि हमारे जो गेस्ट होते हैं वो सेलिब्रिटीज़ तो होती हैं जो कि आपकी हॉट फेवरेट होती हैं, लेकिन साथ साथ सिंगर्स क्यों नहीं होते। और सिंगर्स के अलावा हमसे वसी शाह के लिए स्पेशली रिक्वेस्ट की गई है कि इनको ज़रूर बुलाया जाए। तो डेफिनेटली इन्हें भी हम ज़रूर दावत देंगे, बुलाएंगे। थोड़ा सा आउट ऑफ टाउन है आजकल कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए और सिंगर्स को भी हम इनवाइट करेंगे। स्पेशली अमजद साबरी साहब के लिए स्पेशली कहा गया है कि उनको बुलाया जाए। तो आजकल तो वो गए हुए हैं इंडिया, जैसे ही वापस आते हैं ज़रूर यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन आज एक ख़ास पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है जिन्हें आप सब ने बहुत मिस किया। अपनी ईमेल्स के ज़रिए हमें बताया कि वो कहाँ गायब हैं, उन्हें जल्दी से बुलाया जाए। तो हमने सोचा कि कुछ आप कहें और वो हम करें ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वेल, कहा जाता है उन्हें प्रिंस ऑफ हीलिंग, यानी कि सारे जो प्रॉब्लम्स होती है ना, इंटरनल डिप्रेशन कह लें आप, एंजाइटी कह लें आप, बीपी कह लें आप, या कुछ ना कहें, कुछ भी ना कहें, ऐसा भी एक मौका होता है जब इंसान को खुद पता नहीं होता कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। उस सिचुएशन में भी सॉर्ट आउट करना और आपको ये बताना कि बेसिकली मसला है कहाँ, इसके लिए बहुत ही परफेक्ट है। जी हाँ, हमारे साथ होते थे डॉक्टर समद, ज़ील साइंसेस और रेकी समदा ट्रीटमेंट आपको सेशंस देते रहे और कुछ अरसे के लिए कहीं गायब से हो गए थे यहाँ से, वैसे नहीं। तो दोबारा से हमारे साथ मौजूद हैं, इनको करते हैं हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसी लग रही हूँ? परी लग रही है। ये परी बड़ा जो है ना, वो अच्छी लग, परी, प्यारी, ये वर्ड्स मैंने बड़े मिस किए क्योंकि जब आप नहीं थे तो एक आप ही थे जो मुझे परी बोलते थे और मैंने कहा ये परी बोलने वाले कहाँ गायब हो गए। असल में जब इंसान के दिल में खूबसूरती होते हैं वो ऊपर भी नजर आते हैं, इर्द गिर्द में हर चीज। तो आप वाकई परी लग रहे हैं, दिल से भी और फिजिकली। बहुत शुक्रिया। कैसे मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को, बहुत इंतहाई ज़्यादा। मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, तरोताज़ा, बिल्कुल खुशी में हूँ, बिल्कुल एक हैप्पीनेस है अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा। हाँ बिल्कुल, हमारी सारी टीम ने, स्पेशली हमारे व्यूअर्स ने आपको बहुत मिस किया और माशाल्लाह जब आपका ये कमबैक हमारे शो में हुआ है तो यू लुकिंग मोर फ्रेश एंड एनर्जेटिक। जो आपका थोड़ा सा ये फ्रेंच आपने थोड़ी सी चेंज की है और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन भी माशाल्लाह अच्छा फ्रेश हो गया है। तो कहीं घूम फिर कर आए हैं? असल में मैं कुछ आउट ऑफ सिटी भी गया था और एक मेरा बुक है, उस पे काम कर रहा था, बुक्स पे। तो पब्लिशर ने बहुत सारे कुछ उसमें किए, तो फिर मैं अभी उसके साथ बिजी था। अब मैं फारिग हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और किताब जो है ना वो ज़ेरी चाप है। अच्छा, तो किस नाम से? ये ज़ील साइंसेस के नाम से। अच्छा, ठीक। ज़ील साइंसेस के नाम से इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर पब्लिश हो जाएगी। सही। आपकी तो माशाल्लाह बहुत सारी यहाँ और भी बुक्स थी जो हमने शो अप की थी अपने व्यूअर्स को और हमने यहाँ पर फ्री उनको एक हमने ऑफर भी दी हुई थी कि जो हमारे कॉलर्स होंगे, शुरू के 10 कॉलर्स, उनको हम फ्री बुक्स देंगे और आपकी कुछ और भी चीज़ें थी। ये बहुत ज़बरदस्त किताब है, इसमें तमाम जितने भी उलूम है, जितनी भी पैरानॉर्मल है, माइंड साइंसेस पे हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन है, जितनी भी सब्जेक्ट्स है ये, यानी नेचुरल साइंस, नेचुरल जो थेरेपीज़ है, जितने भी उसमें सब्जेक्ट्स है ये तमाम के तमाम इसमें हैं। और ये बहुत ज़ख़ीम किताब है, ये तकरीबन 450 सफ़हात की किताब है, वो भी A4 साइज़। अच्छा, दैट्स रियली नाइस, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो फॉन्ट होता है वो इतना छोटा होता है कि आपको इजी टू रीड नहीं होता वो, लेकिन अगर आपका A4 साइज़ है तो it's gonna be the bigger one। A4 साइज़ है, फिर उसमें पिक्चर भी है, वो भी कलरफुल, और योगा के मैंने तकरीबन उसमें कोई 60 आसन्स का डाले हैं, 60 आसन सिर्फ योगा के। तो ये पूरा नेचर पे है, नेचुरली जो इंसान अपने आप को बेहतर करने के लिए, यानी वो एक डॉक्टर है
इस किताब का नाम ही डॉक्टर रखनी चाहिए, डॉक्टर जहाँ घर का डॉक्टर। हाँ, मुझे बताया गया था कि आप इसका नाम रखे घर का डॉक्टर। घर का डॉक्टर साउंड्स टू बी वो भी नेचुरल, यानी कि कोई इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है इतना अच्छे तरीके से। इसमें यानी तमाम रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर, जोन थेरेपी और अल्टरनेटिव मेडिसिन पे जितनी भी चीज़ें हैं, पेंडुलम है, हर्बल है, हर्ब थेरेपी है, होम्योपैथी है, उसमें माइंड साइंसेस है, बायो एनर्जी है, बायो माइंड पावर है, बायो प्लाज्मिक पावर है, योगा है, उसमें फिर योगा के तमाम इकसाम हैं। अच्छा, और ये अच्छी बात है कि उसमें पिक्चर्स के साथ मौजूद है। अक्सर ये होता है कि जब आप रीड कर रहे होते हैं ना तो आपको पोस्चर नहीं होता माइंड में कि वो किस तरह से आपको बनाना है। बहुत खूबसूरत हमने बनाई है इसको, हमने बिल्कुल पिक्चर्स, मकसद उसके मुताबिक आपको बिल्कुल वाज़ेह होता है वो चीज़ की, आप उसको पढ़ें और उसको पिक्चर कहते हैं 1000 वर्ड एक पिक्चर के बराबर होते हैं, यानी एक पिक्चर अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैंने ये किया कि इसमें आए पिक्चर्स हो और थोड़ा उस पर कॉस्टली है लेकिन लोगों के लिए नॉलेज चाहिए, इल्म चाहिए, हाँ, हाँ। तो वो इजी बन जाता है। नहीं, ऐसी चीजें तो मेरा ख्याल है कि अनमोल होती है। बहुत बहुत बिल्कुल बहुत सही। अच्छा, ये बताइए कि आज मौसम जैसे कि आपने देखा इतना खुशगवार है, इतना खूबसूरत है, तो क्या लोगों से आप कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम अवेल हम कर पाते हैं, ऐसे सिनेरियोज, ऐसे एनवायरनमेंट्स, इस किस्म का वेदर, तो और वैसे भी बाहर का सीजन है, खूबसूरत छोटी रंग है। छोटी खुशियाँ जो होती है, छोटी छोटी, ये बहुत काउंट करते हैं इंसान की ज़िंदगी में। बहुत ज़रूरी है कि हम मौसम को एंजॉय करें, हम यानी नेचर को फील करें। अगर नेचर खूबसूरती है तो हम उसको और बढ़ा दें, क्योंकि हमारे दिल में खूबसूरती उस वक्त आ जाता है जब हम बाहर एनवायरनमेंट को खूबसूरत देखते हैं बिल्कुल। और उसको इमेजिन करते हैं। हम खूबसूरती को हमारे दिल से उठते हैं, अदर्स पे असर करते हैं। माहौल का भी काफी फर्क पड़ता है आपकी बिल्कुल, अपनी माहौल सोच पे। इतना ज़्यादा असर करते हैं कि अगर कोई बुरी माहौल में भी रहते हैं, मतलब कि गर्मी हो, कोई भी हो। अब बहुत सारे हमारे दूसरे सूबे हैं, उसमें आज थोड़ा बहुत गर्मी है कुछ जगहों पे, लेकिन हर मौसम को एंजॉय करनी चाहिए। हाँ, और हर मौसम अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए हैं कि वो खूबसूरती के लिए बनाई हैं। हर मौसम में एक ख़ास सा फीलिंग होती है इंसान के, ख़ास से एक मज़ा होते हैं। गर्मी के अपना मज़ा होते हैं, सर्दी के अपने मज़े होते हैं तो इंजॉय करनी चाहिए इंसान को। पर्सनली आपको कौन सा मौसम पसंद है? मुझे तो सबसे ज़्यादा जो पसंद है सर्दी का मौसम। मुझे बर्फ़, शदीद सर्दी हो, शदीद सर्दी। शदीद सर्दी। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ फ्रीज हो गया शदीद सर्दी में? आई मीन इंसान डम सा हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। मेरे साथ तो ये होता है। असल में आबादी नहीं है, आप गर्मी में हाँ, मेरे ये पैदाइश ये सर्दी में भी है, That's तो why। मुझे सर्दी, बर्फ, ये चीज़ें मतलब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इंतहाई ज़्यादा बारिश enjoy करता पसंद है या स्नोफॉल? हूं। बारिश को तो मैं बहुत पसंद करता हूँ, अच्छा, स्नोफॉल बहुत पसंद करता हूँ। और कैसा जहाँ लगता है ठंडी जब मौसम, बारिश की पहली बूंद चेहरे पे आके गिरती है? ओह ओह ओह, मैं तो इतना एंजॉय करता हूँ इस तरह की खुल के बस आसमान में मेरा मुंह मेरा दिल चाह रहा है कि हम ना कहीं से कुछ अरेंज करवा दें, कहीं रूप से कुछ टपकना शुरू हो जाए, बारिश वगैरह। ओह, जो आपने ये एक्शन मौसमी किया है ना, बारिश, मौसमी बारिश भी कभी कभी मैं ऐसा करवाता हूँ। ऐसा पानी के लिए बैठ के थोड़ी मेडिटेशन करते हैं। अच्छा, ये भी होता है, इट्स द बहुत पार्ट ऑफ योगा, बहुत है ना? बहुत स्विमिंग पूल, अभी मैं स्विमिंग करता हूँ तो वहाँ जाकर नीचे, यानी जाकर स्विमिंग पूल की अंडर नीचे वाटर। अंडर वाटर जाके सांस रोक लेते हैं। अच्छा, तो चंद मिनट के लिए सांस रोके फिर ऊपर आते हैं। हाँ हाँ। सांस, इतना मजा आता है उसमें, इंसान इतना फ्रेश फील करते हैं, बहुत अच्छा, अच्छा, स्विमिंग का तो वैसे ही बहुत, आप इतने लाइट हो जाते हैं। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। बेहतरीन एक्सरसाइज, फ्लोटिंग करने में बहुत मजा आता है, बिल्कुल लाइट फील कर रहा होता है इंसान अपने आप। बेहतरीन एक्सरसाइज है। वैसे पानी का एक अपना नेचुरली हमारी बॉडी के साथ उनके एक अपना एक लिंक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पानी है। पानी है जमीन पे, बॉडी में। बिल्कुल, और इंसान को सबसे जो जिसे आप नुत्फ़े हयात कह सकते हैं वो है पानी है। तो ये एक मेन मनबे है, नुक्ता है जो हयात का है। तो पानी के साथ स्विमिंग बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी समंदर के किनारे मैं अकेला जाता हूँ। अब कल मैं अकेला गया हुआ था, किसी को साथ नहीं ले गया। अच्छा, किधर गए हुए और थे? समंदर को एंजॉय किया, सामने बैठ के थोड़ा मेडिटेशन किए, फील किए, यानी मैंने की खूबसूरती को, उनकी खूबसूरती समंदर को की लहरों से कुछ जज़्ब वाइब्स आ किए, रही होंगी। जज़्ब किए।
اتنے ویو بہترین آتے ہیں سمندر. جب آپ سوچتے ہیں کہ یہ سمندر ساری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہے اور اس کے اندر کتنی خوبصورت دنیا اور ہے, اور جب اس طرح کے آپ تصور کرتے ہیں تو وہ آپ کو فیل ہوتا ہے, حقیقت میں فیلنگ ہوتا ہے. اچھا, ویسے سمندر کے ساتھ ایک خاص بات ہے جو میں نے نوٹس کی ہے, اگر آپ اداس ہوں تو سمندر آپ کو اور اداس کر دیتا ہے, اور اگر آپ خوش ہوں تو سمندر آپ کو اور خوشی دیتا ہے. I mean, سمندر کے دونوں رنگ ہیں. بالکل, ایک پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اندر کی موسم اچھا ہوتا ہے تو سب موسم اچھا ہوتا ہے. ہاں, یہ بھی ہے. بیسیکلی جب آپ کے موسم اندر کے اچھے ہیں تو آپ کو کوئی بھی موسم اچھا لگے, کوئی بھی موسم, کوئی بھی انوائرمنٹ, کوئی بھی ماحول, کوئی بھی جگہ, کوئی بھی شخص, کوئی بھی کھانا, کوئی پینا, کوئی گھومنا پھرنا, کوئی بھی چیز آپ کو اچھا لگیں گے جب آپ کے اندر سے موسم اچھا ہو. تو سمدھا ہیلنگ انرجی میں ہم یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کے اندر کی موسم اچھا ہو, بالکل, اور آپ ہر جگہ پہ انرجیٹک رہیں, ہر جگہ پہ پاورفل رہے, طاقتور رہے, اور فیل کریں آپ کے آپ ہر کام کے لیے تیار ہے. مقصد لیتارجک نہیں ہے. ایک لیتارجک حالت اس وقت انسان پہ طاری ہوتا ہے جب وہ انجوائے نہیں کرتے ہیں, جب وہ موسم کو انجوائے نہیں کرتا ہے, ماحول کو انجوائے نہیں کرتا ہے, گفتگو کو انجوائے نہیں کرتا ہے, کوئی بھی کام کو انجوائے نہیں کرتا ہے, اور وہ کام صحیح ہوتا ہے. بڑا آئسولیٹڈ رہنا چاہتے ہیں, مطلب دے ڈونٹ وانٹ ٹو اوپن دیم سیلف. ایک شیلٹر میں, ایک شیل میں ہوتے ہیں, اپنے آپ کو ایک شیل میں بند کر لیتے ہیں, اوپن اپ نہیں ہوتے, انجوائے نہیں کرتے کسی کی کمپنی کو یا کسی ماحول کو یا کسی بھی سیناریو کو. ان لوگوں کو ہم کس طرح سے مطلب اسے کہتے ہیں کہ انسان کو کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے, خوف ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سارا کچھ. تو کانفیڈنس کی کمی کے لیے اور اس خوف کو دور کرنے کے لیے زندگی میں اگر انسان اس طرح کے باؤنڈ رہتے ہیں تو اس کی زندگی میں ضرور ٹینشن, ڈپریشن لازمی ہے. وہ کوئی نہ کوئی اندرونی ان کی جو انرجی ہے, جو پرابلمس ہے, اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. بیسیکلی ہم 3 چیزوں پہ مشتمل ہے جو بڑی سٹرکچر ہے ہمارے مائنڈ کی, کانشیس, سب کانشیس, انکانشیس. کانشیس بھی تو ہم سمجھتے ہیں سارا کچھ, دیکھ لیا, سن لیے, چیک لیے اور ٹچ کر لیے. سب کانشیس میموری ہے جو آپ چیزیں ابھی میمورائز کر رہے ہیں, اندر سے مووی بن رہے پھر ایک وقت. اور انکانشیس جو ہے وہ ایسے ہے کہ اس میں جو دنیا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا. جب تک آپ کوئی ڈیپلی ٹرانس بھی نہ جائے آپ اپنے انکانشیس کو نہیں جان سکتے. تو انکانشیس میں کچھ ایسی فورس ہوتی ہے جو آپ کو ہمیشہ کے لیے باؤنڈ, یعنی ایسا رکھتا ہے, ناقص انرجی ہوتا ہے جو گھومتے ہیں, جو آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن شعوری طور پہ آپ سے وہ عمل کرواتے ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے, زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. تو آزادی ایک ایسی چیز ہے, آزادی ایک ایسی طاقت ہے, ایک ایسی پاور ہے جو انسان کو سب کچھ دے سکتا ہے. آزادی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں, کوئی فائدہ نہیں اس لائف کا. تو اس لیے ان کے لیے یہ ہے, ایسے لوگوں کے لیے, کہ وہ خوف کو دور کریں, کانفیڈنس کے کچھ ٹیکنیکس سیکھیں اور وہ کانفیڈنس کو بڑھائیں. کیونکہ زندگی آگے بہت ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بس زندگی یہاں تک تھا. اگر کوئی 20 سال کا ہے وہ کہتا ہے کہ بس اتنا ہی زندگی تھا, آگے سوچتا ہے کہ وہ فوراً اگر چیزیں نہیں ملے تو کوئی فائدہ ہی نہیں. کیا زندگی کا کوئی, میرا خیال ہے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا. آئی مین اٹس اونلی اباؤٹ اے مومنٹ. وہ پل جو آپ نے جی لیا وہ آپ کی زندگی اسی وقت, بالکل زبردست, اسی وقت ابھی کا اس وقت پہ سوچو, اس پہ چھوڑ دو. ابھی دیکھیں ایک اینیمل ہوتی ہے, صبح نکلتے ہیں, شام تک پیٹ بھر کے جاتے ہیں, صبح کا نہیں سوچتے. بائی نیچر ایسا ہے, لیکن انسان اتنا اکٹھا کرتے اتنے لالچ میں اکٹھا کرتے پھر بھی بھوکا رہتا ہے, ٹینشن ڈپریشن میں رہتا ہے. وہ ایکچولی وانٹس ہیں, آپ کی ڈیزائرز ہیں, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, وہ نیور اینڈنگ پروسیس. بالکل, یہ ہے ان نیچرل ایک بیہیویئر جو ہم کرتے ہیں. تو ڈر تو ہوتا ہے ہر انسان کو, خوف ہوتا ہی ہے, خوف, ڈر یہ چیزیں تو ہوتے ہیں انسان کا, بائی نیچر ہے, تھوڑا بہت تو لازمی ہوتے ہیں. اور پھر اس طرح لوگ پھر ڈیفالٹر بن جاتے ہیں ایک طرح سے اپنے ہی آپ میں. لیکن بہت زیادہ اس کا تو وہ انسان کو ٹینشن ڈپریشن کا شکار کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, ٹینشن ڈپریشن یہ ایک بہت ہی عام سا, تو اس کو ہم ڈیزیز کے طور پہ ہم نے لینا شروع کر دیا, کیونکہ انٹینشنلی آپ ڈپریشن میں نہیں جاتے,
خود ایک چھوٹا بچے سے لے کے ایک بوڑھا آدمی بھی آج کل ہماری جو سوسائٹی کا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا ہے، ہر شخص ڈپریشن میں ہے، چاہے وہ کم اس کا لیول ہو یا زیادہ لیول ہو. بچے کو بھی پڑھائی کا ڈپریشن ہے کیونکہ آج کل اسٹڈیز بھی لاد دی گئی ہیں ڈونکی کے اوپر، جیسے نا سامان لاد دیا جاتا ہے اس طرح سے، کتابوں کا بوجھ کہہ لیں، کورس کا بوجھ کہہ لیں، ایگزامس کا بوجھ کہہ لیں، کوئی بھی چیز آرگنائزڈ نہیں ہوتی ہے. بہت کم جگہوں پہ آپ کو مینٹینڈ اور آرگنائزڈ چیزیں ملتی ہیں. تو بچہ بھی پریشان ہے جتنا بڑا پریشان ہے. ہر انسان اپنے سرکمٹینسز میں رہتے ہوئے ڈپریشن کا شکار ہے، شاید اس لیے کہ ہم نے ماحول کو ڈپریسو بنا دیا بہت زیادہ نا، اور ہمیں خود نہیں پتا کہ ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف اٹ. تو اس چیز کو ہم کیسے تھوڑا سا زبردست بات کی آپ نے کہ WHO کے مطابق 5 میں سے 3 لوگ ڈپریشن کا شکار ہے. یہ بہت پرانا ریسرچ تھا. تو جیسا انسان دنیا جو ہے زیادہ سٹریس میں آ رہے ہیں، مصنوعی دنیا ہے، ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے ان کے پاس اچھی کار ہو، اچھی گھر ہو، اچھی رشتہ دار ہو، اچھے تعلقات ہو، اچھے پیسے ہو، مال دولت. تو اس کے پیچھے جو ہے نا جب انسان بہت زیادہ انتہائی لالچ میں آ جاتا ہے تو ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یعنی WHO کے مطابق ہر 3 میں سے اگر ہمارے پاس ابھی 3 لوگ اور ہوتے نا تو اس 3 میں سے ہم 3 کوئی نہ کوئی ڈپریشن کا شکار ہوتے. یعنی یہ WHO کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تحقیق ہے، بہت پرانا. ابھی تو شاید 4 ہو گئے، ہاں بڑھ گیا ہوگا آف کورس ریشو. تو یہ بہت بڑا سمسیا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کہنے والے تھے بہت بڑی سمسیا ہے یہ. میں انڈیا میں جاتا تھا، پہلے تو میں انڈین بول رہا تھا تقریباً، ابھی چینج کیا میں نے، کیونکہ میں نے جو اردو سیکھا میں نے ویسے سیکھا. اچھا. زیادہ تر جو ہے نا میں بچپن سے کولکاتے میں، ممبئی اور بہار اس جگہ. تو بات یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے ورڈ یعنی جو سمسیا کہا تھا، تو ابھی میں میرے اپنے دوستوں کے ساتھ انڈین ان کے ساتھ بات ہو. We have a caller. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں شاریہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. میرے پہلے بھی ایک دو بار فون کر چکی ہوں. اچھا جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارا شو؟ بہت اچھا. آج ڈاکٹر نازیہ نے؟ ڈاکٹر نازیہ آج نہیں ہے، وہ دبئی گئی ہوئی ہیں، کچھ کانفرنس ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک یا اس سے نیکسٹ ویک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہمارے ساتھ نہیں ہے، کال ڈراپ ہو گئی ہے. دوبارہ سے کال کر لیجیے گا. کوئی خاص سوال اگر ڈاکٹر سمجھ سے تھا تو آپ کال اگین یو کین ڈائل اس. جی تو ہماری بات ہو رہے تھے اس پہ ڈپریشن پہ. تو ڈپریشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے اس کا حل بڑا آسان ہے. بس ہوتی یہ ہے کہ انکانشیس میں کچھ ایسی فورس ہوتی ہے جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، ناقص انرجی ہوتی ہے. یعنی وہ انرجی جو ہمارے نیچر نہیں چاہتا ہے وہ ان ہو جاتا ہے ہماری باڈی میں، اس وجہ سے ہوتی ہے چیز. تو اس کے لیے یہ ہپنوسس ہے جو کہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں ہپنوسس کا طریقہ بتاؤں گا. جی جی، آج تو ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں، نیکسٹ ٹائم سے ہم ٹاپک رکھ کے بات کیا کریں گے کہ خود انسان کو اپنے آپ کو کیسے اپناٹائز کریں. اچھا، اپنے آپ کو اپناٹائز کر کے سیلف ہپنوسس کر کے مطلب ہاؤ ٹو لیٹ یو آؤٹ اینڈ ہاؤ ٹو اسٹاپ یور سیلف. بالکل، آپ اپنے سیلف ہپنوسس اپنے اپناٹائز کر کے آپ اپنے ٹینشن ڈپریشن کو خود ہی ختم کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ اپناٹائز کرنے کا طریقہ میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور بتاؤں گا. ویسا اس پہ میں نے بکس بھی لکھی ہے، ہپنوسس پہ کافی سارے بکس ہیں. تو اس میں سب کا ہے، ڈپریشن کی کتاب میں بھی ہپنوسس کا ہے، اور ایک کتاب ہے ماورائے علوم کا، اس میں بھی ہپنوسس کا ہے، اور یہ جو جیل سائنسز ہے اس کا بھی ہپنوسس کا ہے. تو ہپنوسس کے مختلف طریقے ہر کتاب میں مختلف بتایا گیا. اچھا. تو میں انشاءاللہ ایک ٹیکنیک بتاؤں گا یا 2 ٹیکنیک بتاؤں گا ہر پروگرام میں کہ آپ سیلف ہپنوسس کیسے کریں، اپنے آپ کو کیسے اپناٹائز کریں. صحیح. تو ہپناٹزم جو ہے نا وہ ایک مقصد، وہ ایک سائنٹیفک نالج ہے، اور یہ کوئی جادو شادو کا ایسا کوئی چیز نہیں ہے. لوگ بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں اس پہ کہ وہ جادو، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جادو ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے. بہت سارے لوگ اس کو غلط مینز میں بھی یوز کرتے ہیں. اصل میں وہ پیسے کے لالچ میں لوگ اس طرح استعمال کرتے ہیں نا. ہپنوسس کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ یہ تو ایسا پریزنٹ کرتا ہے کہ ایک جادو ہے،
آپ پر یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، در حال کہ میں ہپنوسس میں میرے سبجیکٹ ہے پی ایچ ڈی میں، جی جی، میرے سبجیکٹ جو ہے نا جنرل جو سبجیکٹ ہوتے ہیں وہی میں خالی سائیکالوجی میں بھی یہ آتی ہے. سائیکلوجی میں نہیں ہے، سائیکلوجی میں تو وہ انکانشیس سے بحث کرتے ہیں. اس کی 4 سٹیجز ہوتے ہیں، سوگزسٹیپ، کیٹالیپسی، سومنامبولزم، لیتارجی. یہ 3 سٹیپس ہوتے ہیں. رشیا میں نے سیکھا ہے ہپنوسس سے، آتا بچپن سے میں اس چیزوں پہ ریسرچ کرتا رہا. پھر میں نے جو پی ایچ ڈی میں میرے یہ جو ہے نا تھیسس میں یہ میری سبجیکٹ ہے اس میں. اچھا، اٹس دا آئی تھنک اٹس دا پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ نا، جب کوئی بھی سائیکو پیشنٹ ہوتا ہے تو ہاں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو ایز اے میجک استعمال کرتا ہے، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ دکھاتا بھی ایسا پریزنٹ کرتا ہے کہ ایک میجک ہے، یہ سیکھیں گے تو آپ بس آپ کسی پہ بھی ہپنوٹائز کر سکتا ہے، آپ کسی کو چھین سکتا ہے. اچھا، ویسے یہ نا انسانی فطرت اسے کہہ لیں یا کیا کہہ لیں کہ انسان ہر چیز کا پہلے بیڈ پارٹ کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹورڈز دیٹ. اس کو کنٹینیو کریں گے یہیں سے. اس وقت لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جی ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے تھے بہت ہی کرٹیکل ٹاپک پہ ڈاکٹر سمد اور میں، اور ہم سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اوائڈ کر کے ہم اپنی لائف میں سے جو یہ مشکل باتیں ہوتی ہیں انہیں ہم ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. جی تو کنٹینیو کرتے ہیں. بالکل ہپنوسس پہ بات ہو رہے تھے کہ ہپنوسس لوگ ایزا جادو یا کوئی اس طرح کی استعمال کرتے ہیں، پریزنٹ کرتا ہے اس طریقے سے تاکہ لوگ بہت اٹریکٹیو ہو، 99% یا اپنے آپ کو یا دوسروں کو ہپنوٹائز کرو. در حال کہ ہپنوسس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر کوئی ہپنوٹائز ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ یعنی یہ ایک بہت زبردست چل رہا ہے کہ بہت اچھے سے یونیورسٹی میں ہمارے یہاں پر ابھی بھی سائیکلوجی کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھائے جاتے ہیں، اور ہر یونیورسٹی کا یہ ایک جو سائیکلوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کا ایک پارٹ ہے وہ چیز. تو بات یہ کہ یہ میجک نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کوئی چیز نہیں ہے ہپنوسس، یہ علاج ہے. یہ آپ کے لاشعوری جو اندرونی جو آپ کے سائیکلوجیکل جتنے بھی پرابلمس ہے اس کا علاج ہے. جتنے بھی علاج اس پہ میں نے بڑی واضح تفصیل سے بکس لکھی اس پہ. اچھا. کافی اردو میں بھی ہے. تو ہپنوسس ہم سکھا دیں گے ان کا انشاءاللہ اگلے سیشن میں، اگلے انشاءاللہ پروگرام میں ہم ہپنوسس پہ بات کریں گے. ایک ایک طریقہ ہپنوسس کا بتاؤں گا، ایک طریقہ کلر تھراپی کا کچھ چیزوں کے بارے میں بتائیں گے، کچھ خاص بیماریوں کے بارے میں، اور ہربل کچھ تھراپیز ہے جو کہ اس کے ہم کریں گے. ہرب تھراپی کچھ ہے. ہربل تھراپیز ریگارڈنگ واٹ ڈیزیز کو کور کریں؟ کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی ہم ایک ایسی جو کامن جو بہت زیادہ مقصد چل رہے ہیں آج کل، جو زیادہ کچھ بیماریاں ہیں اس کے لیے ہم کیا ٹریٹمنٹ کیا کر لیں. تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی جو دنیا ہے آپ کے اندر جو ہے لاشعور ہے، آپ کے کانشیس سب کانشیس ان کانشیس ہے، اس کو فریش رکھا جائے، انسان مائنڈ کو فریش رکھا جائے تو دل میں آٹومیٹکلی خوبصورتی آ جاتا ہے. انسان کی دل حسین ہو جاتے ہیں، خوبصورت ہو جاتے ہیں. بالکل. اور جب آپ کو ہر چیز حسین لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے تو انسان ہر چیز میں ترقی کرتے ہیں، آسان لگتا ہے، ہر چیز ایزی لگتا ہے. صحیح. لوگ جو ہے نا اصل میں پریشانیاں اس وقت ریز ہوتے ہیں جب ہم اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں سارا کچھ. ہاں، وہ خود ہی سے بنائی ہوئی پریشانیاں ہوتی ہیں. خود ہی سے بنائی ہوئی. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر لائٹلی لے کر ڈیل کریں گے تو پرابلم نہیں ہوتی ہے، بلکہ میرا تو یہ کہنا ہے کہ وہ پرابلم ہی ایگزسٹ نہیں کرتی جس کا کوئی سولوشن نہ ہو. تو اگر سولوشن اویلیبل ہے، وہ سیناریوز آپ کریٹ کر سکتے ہیں، آپ اسے اویل کر سکتے ہیں، تو آپ کو صرف وے ڈھونڈنا ہوتا ہے، ایک رائٹ وے چوز کرنا ہوتا ہے. اور جو آپ چوز کر سکتے ہیں جب آپ پراپرلی ایک اپنے سینسز میں ہوں، اس کو آپ اپنے ٹیمپرمنٹ کو لوز نہ کر جائیں ورنہ آپ اپنی اننگز کھو بیٹھیں. بالکل. ہر چیز کا ایک دنیا، ہر مسئلے کا ایک دنیا ہے. تو اس مسئلے کے اندر پھر جب جا کے آپ دیکھیں گے تو بہت سارے راستے نظر آتے ہیں اس مسئلے سے نکلنے کا. اگر مسئلے کے اندر نہیں جائیں گے آپ ڈر رہے ہیں دور سے ڈر رہے ہیں، اس کو ویسے خوف سے دیکھ رہے ہیں تو مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. آپ کو چاہیے کہ مسئلے کے اندر جائیں، اس سے لڑیں، اس کو فیل کریں. تو پھر اندر جب جائیں گے مسئلے کے تو آپ کو راستے نظر آتا ہے نکلنے کے، اس کو ختم کرنے کے. اس کو
تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں ناقص انرجیز آتے ہیں، ناقص پاور آتے ہیں، کریٹ ہوتے ہیں ہمارے اندر سے، کریٹ ہوتی ہے. ٹرو. تو جب وہ کریٹنگ، جب وہ چیز جو کریٹ ہوتی ہے، آپ اس کو ریموو کرنے کے لیے آپ کی اپنے سائیکولوجی سے کرنی ہوں گی، اپنے چیزوں سے کرنی ہوگی. جس طرح ہپنوسس کی طریقے جب ہم بتائیں گے کہ آپ ایک لیتارجک حالت میں جا کے آپ ایک کیفیت اپنے پہ طاری کرے، جسے سمنامبولزم کہتے ہیں یا کیٹالیپسی کہتے ہیں، یا لیتارجک حالت اپنے پہ طاری کر کے جب ہم اپنے کو سجیشن دیتے رہیں گے، ہپنوسس میں ہے کہ ہم اپنے کو سجیشن دیتے دیتے تو ہم ایک کیفیت میں چلتے ہیں. وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے، ایسی فیلنگ ہوتی ہے جو کہ ہلکا پن کا، ایک خوشی کا ایک ہوتی ہے. دوسرا سٹیج ہوتے ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بازو کو یا کوئی بھی باڈی کا حصہ کو نارملی آپ نے ایسا رکھا، یہ اتنے یعنی سٹف ہو جاتے ہیں، یہ اتنے زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی بھی ہلا نہیں سکیں گے، آپ کے ہاتھ کو ادھر ادھر نہیں کر سکیں گے. اور یہ سارا کچھ ہمارے اندر ہوتی ہے، ہمارے لاشعور میں ہوتی ہے. That's true. اور اسی سے ہم لے سکتے ہیں یہ سارا کچھ اپنی باڈی پہ. جتنی بھی آپ چینجز لانا چاہتے ہیں لا سکتے ہیں، اور اپنے سائیکولوجی میں چینجز لانے، اپنی سائیکولوجی کے پرابلمس کو ختم کرنے کے لیے یا اپنی شخصیت میں چینج لانے کے لیے یہ بڑی کاؤنٹ کرتا ہے، بہت ضروری چیز ہے. ڈیفینیٹلی، کیونکہ آپ کو خود ہی کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز آپ کو زیادہ پلس پوائنٹ ہے آپ کے لیے، کون سی چیز آپ مالج کو بالکل مالج کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے جتنا کہ آپ کو ہوتا ہے کہ بیسیکلی پرابلم ہے کہاں کہاں ایگزسٹ کر رہی ہے. بالکل ان کو کیا تکلیف ہے. اب مالج تو پوچھے گا، ہسٹری لے گا، اور آج کل مالجوں کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے، وہ تو اتنی قطار لگے ہوتے ہیں لوگ. تو اب میں نے دیکھا ہے یورپ اور امریکہ میں کچھ جگہوں پہ ایسے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اس میں سے زیادہ سے زیادہ 2-3 پیشنٹ روزانہ دیکھتا ہے ڈاکٹر. یہاں پر لائنیں لگی ہوتی ہے اور ایک آگے 1 منٹ میں فارغ کر کے ادھر سے نکل گئے، ادھر سے آگے ادھر سے نکل گئے، ادھر سے آگے ادھر سے نکل گئے. تو ہوتا ہے آج کل ٹائم کہاں ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنا مسئلہ بتائیں، آپ کے ساتھ گھنٹے گھنٹے بیٹھیں. بالکل ایک سائیکولوجسٹ آپ کے ساتھ کم سے کم 2-3 گھنٹے بیٹھ کے تو آپ کا مسئلہ سمجھ سکتے ہیں. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو جادو کو ڈھونڈتے ہیں کہ بس ایک شخص کو یہ ہو جائیں اور 1 منٹ میں بس ہمارا سارا کچھ حل کر دیں، اور اس وجہ سے کوئی چیز حل نہیں ہوتی. ہاں، یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے ڈاکٹرز مل جائیں جو آپ کو صحیح طریقے سے ٹریٹ آپ کو کر سکیں، کیونکہ اکثر یہ ہونے لگا ہے آج کل کہ ہم لوگ نارملی پرسکرپشنز پہ جا رہے ہوتے ہیں جو کہ فارمولا پرسکرپشنز ہوتے ہیں. تو وہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہر کیس ٹو کیس آپ کا پرابلم ویری کر رہا ہوتا ہے. اٹس ناٹ دا سیم ود ایوری ون. یہ بات سمجھنی چاہیے ڈاکٹرز کو بھی یا ان لوگوں کو بھی جو پیشنٹس ہیں کہ ہم پراپر ٹریٹمنٹ لیں، کیونکہ ایک تو سیلف میڈیکیشن کی طرف لوگ بہت چلے گئے جو کہ ایک نیگیٹو پارٹ بھی ہے. ہاں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. یعنی وہ اپنے آپ کا خود ٹریٹمنٹ اگر آپ نیچرل طریقے سے اپنا کرتے ہیں تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میڈیکل سے تو اس کے کوئی کیا نہیں. لیکن اگر آپ جا کر کوئی ٹیبلٹ لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ آج کل تو انگزائٹی کی ٹیبلٹس اتنی آ گئی ہیں مارکیٹ میں کہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، یہ پوچھیں کہ مسئلہ کیا ہے، پرابلم کہاں ہے. ڈوز آپ کو بتائیں کہ ڈوزیج آپ کو بتائیں کتنا. میں آپ کو ایک چیز کا بتاتا ہوں، میڈیکل سے میں، کیونکہ میں میڈیکل ایکسپرٹ ہوں، تو میڈیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک اینٹی بایوٹک ہم 2 دن کے لیے لیتے ہیں، یا مسئلہ حل ہو گیا یا 1 دن میں حل ہو گئے، یا ہم نے 1 گولی کھا لے اس سے بھی حل ہو گئے، لیکن یہ بیماری دوبارہ ضرور آئیں گے، دوبارہ پھر ایسا کریں گے تو آپ کے وجود میں وہ جو جراثیم ہے وہ اس میڈیسن کے ساتھ، کیونکہ پراپرلی ڈوز آپ نے نہیں لی ہے، اس کے ساتھ لڑ کے وہ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ پھر بہت ہیوی ڈوز اینٹی بایوٹک پہ وہ ختم نہیں ہوتے. ایسا اکثر ہوتا ہے جو لوگ سلیپنگ پلز لے رہے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ یوزڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ میڈیسن کھا کے، ٹیبلٹس کھا کے سونے کے، کہ اس کے بعد ان کو وداؤٹ سلیپنگ پل نیند نہیں آتی، اور پھر وہ اتنے یوزڈ ٹو بھی ہو جاتے ہیں کہ انہیں اتنی پاور کی نہیں چاہیے ہوتی، اس سے زیادہ ہیوی پاور کی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ بہت بالکل. اگر آپ 1 mg لیتے ہیں شروع میں تو بھی وہ اثر کرتا ہے انتہائی زیادہ، ڈیپلی نیند میں لے جاتا ہے. پھر یہ 10 mg پہ بھی پہنچے تو بھی آپ پر کوئی اثر، پھر آپ کو 20 mg پہ جائیں گے تو بھی آپ پر اتنا زیادہ اثر نہیں کرتا ہے. تو بات یہ ہوتا ہے یہ کہ
عادی ہو جاتا ہے انسان کی باڈی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر آگے کچھ نہیں ہوتا. اگر ایک سگریٹ کسی نے پینا ہے, شروع میں ایک سگریٹ پیے انہوں نے, تو وہ بڑا اس نے اثر کیا اس پہ, لیکن آہستہ آہستہ یوزڈ ہو جاتے ہیں, اس کی باڈی اس کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں, تو پھر روزانہ اگر 20 بھی پیتے ہیں تو وہ بھی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے. کہ ایک چھوٹی سی بڑی اچھی سی ایگزامپل ہے, جو لوگ ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک ڈائٹ پلان بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک حد تک تو ویٹ ان کا 10 آپ کو kg کم کرنا ہے جو بھی ہے وہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد جا کے ویٹ رک جاتا ہے, اسٹک ہو جاتا ہے, وہ آپ کے جو 5-6 kgs ہوتے ہیں وہ نہیں جو ہے وہ کم ہو رہے ہوتے, کیونکہ وہ جو پلان آپ کا ہوتا ہے وہ اس سے یوزڈ ہو جاتی ہے آپ کی باڈی, تو پھر کوئی فرق نہیں ہوتا, ریڈکشن ہو ہی نہیں رہی ہوتی, ریڈیوس ہو ہی نہیں رہا ہوتا آپ کا ویٹ, نہیں ہوتا ہے بالکل. بیسیکلی بہت سارے ایسی چیزیں مسائل ہے جو کہ موٹاپے کے حوالے سے ریز ہونے یہ چاہیے کہ ہمیں نیچرل طریقے سے, جیسے ایکسرسائز ہے, ایکسرسائز سے بڑھ کے اچھی چیز کوئی نہیں ہے, اور یہ ایکسرسائز آپ کو نیچرلی آپ کے وزن کو کم کرتے ہیں, لازمی کرتے ہیں. آپ واک کرتے ہیں, یوگا کرتے ہیں, کوئی بھی ایکسرسائز, مطلب کہ کوئی ایروبک ہو, کوئی بھی چیز ہو, آپ جو انجوائے کرتا ہے اس کو کریں. بے شک آپ گھر میں بیٹھ کے آپ تھوڑا سا میوزک لگا کے ڈانس کر لیں, کچھ بھی کر لیں, ایروبک کر لیں, ڈانس کریں, کچھ بھی کر لیں, لیکن وزن آپ کا فرض ہے کہ آپ ایک فٹ فاٹ اور صحیح برابر انسان. اچھا, ایروبکس بھی ایک طرح سے ڈانس اسٹیپنگ ہی ہوتی ہے, اگر آپ غور کریں ایروبکس کے اسٹیپنگ پہ تو اٹس ویری نیئر ٹو ڈانس اسٹیپس. بالکل ہے, کوئی بھی موومنٹ کریں ہم, کوئی بھی دن میں موو کریں. اور جو لوگ زیادہ تر کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں یا بہت زیادہ ٹی وی واچ کرتے ہیں, تو اس طرح کے لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی دیکھ لیں, کہ مقصد تھوڑی دیر, چاہے وہ آپ ساتھ واچ کرتے ہوئے کوئی بھی چیز, ساتھ ساتھ آپ ایکسرسائز کریں, کوئی کچھ بھی کر لیں اس طرح کی, بہت اچھا ڈانس کریں, کوئی بھی ایسے کچھ ہوتا ہے. ہاں, میوزک لگا کر, آج کل اگر آپ ڈانس نہیں بھی آتا ہے تو بس ویسے ہی باڈی کو ہلاتے ہوئے. اچھا, آپ کو پسند ہے ڈانس؟ ہاں, ڈانس پسند ہے. ڈانس تو مجھے ایک وقت بہت پسند ہے اور ڈانس کرتا بھی تھا. کہاں ہے وہ وقت, کدھر ہے وہ وقت؟ بس ابھی تو میں یہ اس سائڈ پہ آ گیا تھا تو اتنا زیادہ. اچھا, کس قسم کا ڈانس میں لائک کرتا ہوں بہت زیادہ. کبھی کیا شادیوں میں فرینڈس کی ڈانس وانس؟ بہت کیا, بہت سارے. ہاں, بہت. اچھا, کیا پسند ہے, مطلب بریک ڈانس, بھنگڑا, بانگلہ زیادہ پسند, یا کپل ڈانس؟ بانگلہ زیادہ پسند ہے, کپل ڈانس بالکل نہیں پسند, بالکل سا عجیب سا ہوتا ہے. کیوں, وہ تو بڑا رومانٹک ڈانس ہوتا ہے کپل ڈانس, آپ کو کیوں نہیں پسند؟ مجھے فاسٹ چیزیں. اچھا, میں اتنا رومانٹک نہیں ہوں. یہ ساری تو ہم کافی مطلب کون سی باتیں کر رہے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, کر لینی چاہیے کبھی, کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں. اچھا, اور گانے کیسے پسند ہے, میوزک کیسی پسند ہے؟ میوزک تو پہلے تو بہت فاسٹ میوزک پسند تھا, بہت انتہائی زیادہ. ابھی چونکہ میڈیٹیشن سائڈ پہ میں ہے تو ابھی بھی فاسٹ میوزک کبھی پسند تو ہے, لیکن اتنا زیادہ اس کو ترجیح نہیں دیتا ہوں, ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا ہے. لیکن جو سلو میوزک ہے میڈیٹیشن کا, یہ چلاتا ہوں, اس میں جو الفا ویو میرے انکریز کریں, کیونکہ اس میں فرق ہوتے ہیں میوزک میں. کچھ چیزیں ہوتے ہیں جو آپ کو, کچھ میوزک ہوتے ہیں جو آپ پر لیتارجک حالت طاری کرتے ہیں, رائٹ, کچھ ہوتے ہیں جو آپ کو بالکل ٹرانس میں لے جاتے ہیں, رائٹ, اور کچھ ہوتے ہیں جو آپ کو پھر کیٹالپسی کیفیت طاری کرتا ہے, بڑا عجیب سا کیفیت طاری کرتا ہے. سیم ہپنوسس کی طرح ہوتے ہیں, سیم ہپنوٹائز ہوتے ہیں, جیسا کہ اپنے آپ. اچھا, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سی ایک بات ہے جو میں نے ایکسپیرینس کی ہے, کہ آپ کا جو موڈ ہوتا ہے نا, یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہوتی ہے, اسی قسم کا گانا آپ کے زبان پہ ایک دم سے آ جاتا ہے, آپ کے ذہن میں, دل میں آ جاتا ہے, اور آپ گانا شروع ہو جاتے ہیں, وہ اسی طرح کے بول ہوتے ہیں. بالکل مختلف کیفیات میں, اگر آپ غم کی کیفیات میں ہیں تو غم کے گانے جو ہے نا آپ کے اندر آ جاتے ہیں, غم والے. جس طرح ابھی آپ گا رہے تھے, کون سا تھا پتہ نہیں, میں تو کوئی گانا نہیں غم والا گا رہی تھی, میں تو کوئی نہیں گا رہی تھی, میں تو گا رہی تھی موسم گنگنا رہا ہے, دل دیوانہ گا رہا ہے, وہ تو موسم. ہاں, موسم گنگنا رہے, جیسے آپ موسم آپ نے دیکھا اور آپ نے موسم کے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ گنگنا رہے. تو میں ایسے ہی گنگنا رہی تھی موسم سے ذرا انسپائر ہو کے نا, تو وہی والی بات ہے. دیکھیں جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کی ایکسپیرینس جو میں نے کیا ہے, کہ موسم اچھا ہے تو آٹومیٹیکلی اس قسم کے بول میری زبان پہ آ گئے. تو یعنی کہ میوزک کتنا ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے موڈ کو, بہت زیادہ, انتہائی زیادہ. اور کچھ لوگ تو اتنے میوزک وہ بالکل فرسٹریشن اور بڑے عجیب کیفے سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں, عجیب غریب میوزک کو سن رہے ہوتے ہیں, ہوتے ہیں. ٹرانس ٹائپ کا. ٹرانس تو نہیں ہوتا ہے, وہ تو
ایک وہ تو ٹرانس تو نہیں, وہ تو کیٹیلپسی کی حالت ہوتی ہے, وہ تو کیٹیلپسی, وہ تو انسان کو بالکل اسٹف کر دیتے ہیں اس کو. اچھا ہاں وہ تو کیٹیلپسی بڑا اونچا لگا کے اور اتنا زیادہ اس کے کان کے جو ہے نا وہ پردے پھٹ جاتے ہیں. اچھا, ایسے لوگ میرا خیال ہے فرسٹریشن کے شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنے انوائرمنٹ میں بھی ایسی آوازیں سننا چاہتے ہیں جو بڑی تشدد آمیز ہوتی ہیں نا, عجیب. یہ بات ہے کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اگر آپ موو نہیں کرتے اس کو. اگر آپ موو کرتے ہیں اس میوزک کو جو بہت فاسٹ میوزک ہے اور انتہائی لاؤڈ ہے, اس کے لیے اگر آپ موومنٹ کرتے ہیں تو وہ پھر بڑا اچھا اثر کرتے ہیں. اگر ڈانس کرتے ہیں یا موو کرتے ہیں آپ, یا کام بہت زیادہ تیزی سے کرتے ہیں, یا کبھی آپ تیزی سے ڈرائیونگ کرتے ہیں, بہت اسپیڈ سے آپ ڈرائیو کرتے ہیں, یہ چیزوں کے اگر آپ لگائیں تو پھر تو صحیح ہے. لیکن اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کی میوزک آپ سن رہے ہیں تو وہ بہت نقصان دہ ہے. That's true. ریلیکس حالت میں آپ کو چاہیے کہ ریلیکس والا میوزک سن لے آپ, صحیح, تاکہ آپ کو اور ریلیکس کریں. چلیں آپ کا فیوریٹ سانگ کون سا ہے؟ سنوں گی نہیں, گھبرائیے گا نہیں, ویسے ہی پوچھ رہی ہوں آپ سے. میرا بس پہلے تو میں ایسا کام کرتا تھا, آپ کو حقیقت بتاؤں کہ میں نے ایسے کام کیے جو کہ میں کبھی مرنے پہ نہیں رہا. کوئی مقصد جو میوزک, جو میں میوزک کی بات کروں جو مجھے جو پسند, تو ایک تھا انڈین سانگ تھا ایک جس نے میرے ایک عادت کو بھی ختم کیے, جان لیوا. کون سا جان لیوا؟ ایک بڑا کون سا جان لیوا ایک بہت اچھا سانگ تھا. مطلب میرے تو مائنڈ میں نہیں آ رہا کہ کون سا سانگ تھا, تھوڑا ریدم کیسی تھی اس کی؟ یہ اس مووی میں, جان لیوا مووی میں ہوئی تھے. اچھا, مووی کا نام بھی جان لیوا؟ جان لیوا, بالکل. تو اس کی ریدم کیسی تھی؟ جان لیوا او جان لیوا, ایسا. وہ میں نے ایسے جان لیوا کام کیا. میں گانا نہیں سنوں گی, لیکن آپ میری عقل مندی دیکھیں کہ کس طرح سے میں نے میں نے جان لیوا کام بہت کیے, یعنی میڈیٹیشنز کیے میں نے, جان لیوا خطرات اٹھائی اس کام کے لیے جو میں اپنے سبجیکٹ لیے. لیکن میں الحمدللہ کامیاب ہو گیا ہوں. بہت سی خطرات سے نکل کے, بہت سے ریسرچ کے پیچھے بہت مشکلات دیکھیے. اتنا مشکلات, کوئی بھی کام ایزی نہیں ہوتا. It always takes time and hell of your energy. اور ایک دن کئی بار ایسا ہوا کہ مرنا کو ایسا دیکھا جیسا کہ ہاتھ کو دیکھتے ہیں, لیکن اللہ نے بچا لے. پھر اس کے بعد میں ڈرا کبھی نہیں کہ انسان نے جب اللہ کا پورا نہیں کیا ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں. صحیح, بہت خوبصورت آپ نے بات کی, اور اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ آپ سے کہیں گے خوبصورت سا الوداع کا یہ نوٹ. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہو رہی ہے with some very exciting سا ٹاپک, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم کسی خاص ٹاپک کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ویسے بھی میرا لیکچر ہوتے ہے, فری لیکچر جو ہے نا, یہ سیٹرڈے کو ہوتے ہیں فری لیکچرز ہماری ہوتی ہے. جی جی, سیٹرڈے کو یہیں پہ کلفٹن سینٹر میں ہوتی ہے. صحیح. تو فری لیکچر میں آ کر بھی تو کچھ ٹیکنکس بتاتا ہوں, کچھ چیزیں بتاتا ہوں بہت سے اچھے سے. 4 بجے ہوتی ہے ایوری سیٹرڈے. رائٹ, اینڈ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے اس وقت اسکرین پہ کہ ان کے جو نمبرز ہیں وہ بھی آن اسکرین ہے. اس کے علاوہ ان کی ویب سائٹ لے سکتا ہے, میرے انسٹیٹیوٹ سے لے سکتا ہے, یا انسٹیٹیوٹ کو کال کر کے گھر کو آپ کو بھیجیں گے. ہپنوسس کیپناٹزم کے بارے میں آپ خود بھی طریقے بہت لکھے میں نے اسے, ٹھیک ہے, آپ اس کو بھی دیکھ لیں, یوگا کی دیکھ لیں, فٹنس کے حوالے سے دیکھے اس میں ہیں. اور اگر ڈیٹیل میں انفارمیشن چاہیے تو یو کین کال ہیم, نمبرز موجود ہیں, ویب سائٹ آپ وزٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی اس وقت ہماری اسکرین پہ موجود ہے. اس کے علاوہ کلفٹن سینٹر پہ 4 بجے کلاس آپ کی ہوتی ہے. ڈیز کیا ہے؟ سیٹرڈیز کو ان کی کلاس ہوتی ہے 4 بجے کلفٹن سینٹر, وہاں بھی آپ انہیں جوائن کر سکتے ہیں. کوئی بھی کلاسز تو ہر روز ہوتی ہے. اچھا, الحمدللہ ہر روز کلاسز ہوتی ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہو رہی ہے, اور ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. جب واپس ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے محمد علی تبسم صاحب, یعنی کہ اسٹون, ڈاکٹر اسٹون جن کو کہتے ہیں سب. تو آپ کہیں نہیں جائیے گا, کیونکہ ان سے ہم نے کرنے بہت سارے سوال. آج میں نے بھی تھوڑے سے مجھ سے ناراض ہیں. اب کیوں, یہ آپ کو بتاؤں گی جب ہم بریک سے واپس آئیں گے.